बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर है और यकीनी तौर पर आपके फ़ीडबैक्स हमारे लिए बड़ी तक़वियत का बाइस हैं और जिन जिन मौज़ूआत पर हम बात करते हैं आप उन्हें पसंद करते हैं और अपने मुझे खुशी इस बात की है कि न सिर्फ ये कि आप प्रोग्राम को देखते हैं बल्कि प्रोग्राम को देखने के बाद तनक़ीद बराए इस्लाह का पहलू भी आपने अपने साथ रखा है। और प्रोग्राम के बाद यकीनी तौर पर जो मैसेजेस मुझे टेलीफोन पर आते हैं, जो मैसेज हम यूट्यूब पर देखते हैं, उससे पता चलता है कि आप यकीनी तौर पे इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए कितना दर्द रखते हैं और कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हो जाए। तो मैं फिर आपको एक फिर भी दावत देता हूँ आगाज़ ही में कि अगर आप भी किसी मौजू पर बात करना चाहते हैं या किसी मौजू पर बात करते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दम होगी। आज मैं बड़ी इंतहाई अफसोसनाक ख़बर मैं कहूँगा, क्योंकि तालीमी हवाले से सूबा सिंध में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो की जा सकती हैं, यानी कि एक एक सफ़े पर बेशुमार बातें ऐसी हैं कि हमारा मयार तालीम, हमारा निज़ाम तालीम, वैसे तो खैर पूरे मुल्क का हाल को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन कुछ सूबों ने इस पर बड़ा काम किया है और नज़र भी आता है उन सूबों में कि गवर्नमेंट स्कूल्स ख़ास तौर पे, क्योंकि हुकूमतों का काम और ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमतों का काम और सूबाई तालीम जो है हमारी 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मैटर बन गया है। वफाक का इस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। वफाक के कुछ अपने इदारे हैं तालीम के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से, लेकिन स्कूल्स जिसे हम लोअर एजुकेशन कहते हैं, ये तमाम के तमाम ख्वाह वो प्राइवेट हों या सरकारी हो, ये तमाम सूबों को तफवीज़ कर दी गए हैं ये सारे अहकामात, और उन्होंने इस पर अब आगे बढ़ना है। सूबा सिंध में पिछले दिनों मैंने ये खबर पढ़ी, यकीन तौर पर आप सबके भी निगाहों से गुजरी होगी कि कोई 5000 के करीब स्कूल, ये सूबाई वज़ीर तालीम का बयान था, बल्कि उन्होंने इंटरव्यू दिया कि 5000 स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कुछ सेंस में तो शायद ये सिंध का भला ही हो जाएगा, क्योंकि इन स्कूलों की हालत ज़ार क्या है वो मैं आपके सामने भी रखूंगा, तो शायद आप कहेंगे कि अच्छा ही हुआ कि ख़त्म हो गया। तो क्या इससे बजट बचेगा? क्या इससे हम कुछ और कुछ बेहतर काम कर पाएंगे? क्या इतनी उम्मीद की जा सकती है? जैसा कि कहा यह जा रहा है कि इन 5000 स्कूलों के बजट में से जो भी रकम बचेगी वो दीगर जो स्कूल हैं उन पर उनको सहूलियात फराम करने के लिए खर्च किया जाएगा, और यकीनी तौर पर जो बुनियादी सहूलियात हर स्कूल में होनी चाहिए उनको बेहतर किया जाएगा। वहाँ पे असातिज़ा की तादाद जहाँ जहाँ कम है वहाँ बढ़ाई जाएगी, और इमारतों में जहाँ जहाँ नुक्स है या जहाँ इमारतें बड़ी ज़ुबूहाली का शिकार हैं उन इमारतों पर खर्च होगा। वो 5000 स्कूल जो बंद किए जाएंगे उनका बजट, उसका कोई तखमीना नहीं दिया गया एग्जैक्टली कि आया ये क्या होगा, और अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कौन आप और मैं देखने जाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि सिंध में हमारी तालीमी निज़ाम किस ज़ुबूहाली का शिकार है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई 49,000 स्कूल सिंध में सरकारी शेल्टर के नीचे आते हैं। पूरे सिंध की बात कर रहा हूं कि 49,000 के आसपास, कुछ फिगर्स आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट हुकूमती फिगर्स नहीं है, ये वही फिगर्स हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमें मौसूल होते हैं। 49,000, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। 49,000 सरकारी स्कूल हैं और इनके बारे में ख़ुद हुकूमत कहती है कि 37,000 स्कूल वो हैं जिनमें बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। ये तो पहला आप बयान सुन लीजिए। अब इन 47,000 स्कूलों के और क्या क्या मसाइल हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि 47,000 या 49,000 स्कूलों में से ये दो फिगर्स हैं जो मेरे सामने आए थे माफ कीजिएगा। 37,000 स्कूल जो हैं वहां पर कोई बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं। अब हुकूमत का कहना यह है कि क्योंकि बुनियादी सहूलतें हम फराहम नहीं कर सके, तो 5,000 में से कोई 49,000 में से कोई कमोबेश 11,000 स्कूल हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो उसे हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे और पहले मरहले में 5,000 स्कूलों को ख़त्म करने का इंदिया दे दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। अब इस पर कब अमल होगा ये हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवर एक फिगर्स दे दूं जिससे ज़रिए आप और मैं समझ पाएंगे कि इसको किस तरह से हुकूमत देख रही है। 12,000 स्कूल सिंध में, 12,000 स्कूल वो हैं जहां उस्ताद नहीं हैं।
یہ فگرز ہیں. میں نے پھر کہا کہ +- 5 to 10% آپ کر سکتے ہیں. 12,000 کے قریب اسکول وہ ہیں وہاں استاد نہیں ہیں, اور 11,000 اسکول وہ ہیں جہاں طالب علم نہیں ہے. استاد ہیں, عمارت ہیں, لیکن طالب علم نہیں ہے. اور 12,000 اسکول وہ ہیں کہ وہاں طالب علم ہیں, عمارتیں ہیں, لیکن استاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مطلب نظر نہیں آتے گراؤنڈ پر. ہوں گے, بالکل ہوں گے, فائلوں میں بے شمار ہوں گے, کیونکہ یہاں تو نوازنے کا ذریعہ بھی یہی ہے نا. اب ہم اندازہ کریں کہ ایک کتنی بڑی پاپولیشن کو نوازا جاتا ہے اس سے, جا کے ان کا ووٹ بینک ہمارا مضبوط ہو جائے, ہماری پارٹیوں بھاڑ میں جائے ہمارا نظام تعلیم, ہمارا ووٹ بینک کتنا مضبوط ہو رہا ہے, اور کس طرح سے یہ ٹیچرز کی جو ہے وہ مراعات جو ہے, ٹیچرز کی ویکینسیز جو ہے وہ بکتی ہیں, اور ان ٹیچرز کا حال کیا ہوتا ہے. ہم بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑھی, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو پاکستان کی شاید اسپیلنگ بھی نہیں آتی. بہرحال اس پہ آگے بڑھتے ہیں. 11,000 اسکول وہ ہیں جس میں طالب علم نہیں ہیں. یہی میں نے ٹیچرز کی بات کی. 100 سے ہر 100 میں سے 90 ٹیچرز جو ہیں وہ آرٹس سے متعلق تعلیم, ان کے پاس جو ڈگری ہے وہ آرٹس سے متعلق ہے, سائنس نہیں ہے. تو اب یہ اندازہ کریں کہ کیا پڑھائیں گے وہ, میتھس, کیمسٹری, بایولوجی اور دیگر تمام ایسے سبجیکٹس. انگلش جسے میں کہوں گا یہ تو بہت ضروری ہے, کہا تھا کسی شاعر نے کہ انگلش بڑی ضروری ہے ہمارے واسطے, فیلڈ ہونے کے لیے بھی کوئی مضمون ہونا چاہیے. تو یہ بڑی انور مسعود صاحب کا یہ شعر تھا. تو انگلش کیا حال ہے ہمارے اسکولوں کا, خاص طور پہ سرکاری اسکولوں کی بات کروں تو ہر 100 میں سے 90 ٹیچر آرٹس کی ڈگری لینا بڑا آسان ہے. آرٹس کی ڈگری لینا بڑا آسان ہے باقی تمام سبجیکٹس کے مقابلے میں. یہاں میں جو آرٹس کے شوقین لوگ ہیں میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, خدا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, لیکن جو پڑھنا نہیں چاہتے ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے بھی آرٹس کی ڈگری سب سے زیادہ سہولت اور بآسانی دستیاب ہوتی ہے. اب دیکھیے 7,500 اسکول, یہ 49,000 کے مختلف فگرز ہیں. 7,500 اسکولوں کی چھت نہیں ہے. یہ ہے سندھ, جہاں پہ برسوں سے حکومتیں ہیں پارٹیوں کی, لیکن 7,500 اسکولوں کی چھت نہیں ہے. یہ ہے صوبہ سندھ کا تعلیمی نظام اور ہمارے اسکول سسٹم. 18,000 سے زائد اسکول ایسے ہیں, 18,000 سے زائد اسکول ایسے ہیں ناظرین جہاں پر صرف ایک استاد ہے. ایک استاد. تو آپ خود سوچئے کہ ایک استاد جو اس اسکول کو دیکھ رہا ہوگا, یہ وہ فگرز ہیں کہ وہ ایک استاد ہے. پیپرز میں ہوگا میرا خیال ہے, اگر آپ پیپرز سے ہٹیں گے تو شاید وہ ایک استاد بھی نہیں ہوگا, لیکن ہم پیپرز کو مان لیتے ہیں, کچھ دیکھ کے اسے صحیح مان لیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ 18,000 سے زائد اسکولوں میں صرف ایک استاد ہو؟ اور آگے بڑھتے ہیں, سنیے گا, یہ ہوش ربا انکشافات ہیں اور اسے آپ چیک کر سکتے ہیں. 10,000 سے زائد اسکول جو ہیں وہ ایک کمرے پر مشتمل ہیں. ایک کمرے, 10,000 سے زیادہ اسکول وہ صرف ایک کمرے کا اسکول, تو ایک ہی استاد, اور مزید استاد کیا کریں گے؟ وہی استاد جو ہوتے ہیں آرٹس کے, وہی سب کچھ پڑھا لیا کرتے ہوں گے, سارے کے سارے سبجیکٹس جو ہیں. اگر وہاں کوئی بچہ بھی ہوا تو, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 11,000 اسکول ہے, وہاں پہ کوئی طالب علم نہیں ہے, استاد ہیں, تو تنخواہیں تو جا ہی رہی ہوں گی الا ماشاءاللہ. اب آئیے 10,500 اسکول جن کا ایک کمرہ ہے, اور کوئی 18,000 اسکول ایسے ہیں جن کے 2 کمرے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 2 کمرے کے اسکول اور ایک کمرے کے اسکولوں کو اگر ملایا جائے تو کم و بیش 30,000 کے قریب اسکول ایسے ہیں جو 1 اور 2 کمروں پر مشتمل ہیں 49,000 میں سے. یہ ہے ہمارا اسکول سسٹم, جہاں میں اور آپ کراچی میں چاہے کچھ بھی کہیں اس شہر کو, ہم تو بڑے ہی جو ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں. آپ دیکھیے سندھ کی حالت کیا ہے. جس سندھ کے بارے میں کوئی پیرس بنانے چلا تھا تو کوئی اسے لنڈن بنانے چلا تھا, حال کیا ہے ہمارے سندھ کا, میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں, بخوبی واقف ہیں اس سے. آگے سنیے 16,000 اسکول وہ ہیں جہاں بجلی نہیں ہے. 16,000 اسکولوں میں بجلی نہیں ہے. یہ صرف جو کچھ ہے وہ قدرتی سولر سسٹم سے چلنے والے اسکول ہیں سارے کے سارے. بجلی نہیں ہے وہاں پر, کھلا آسمان ہوگا, روشنی آ رہی ہے, ہوا آ رہی ہے, بس اسی سے کام چل رہا ہے. اور یہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے, کیونکہ ہماری حکومتوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں تعلیم سے دور رکھنے کی. 16,000 اسکولوں میں بجلی نہیں ہے. 17,000 اسکول وہ ہیں جس میں بجلی تو نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے.
اب اندازہ کیجئے آپ، پانی جیسی بنیادی ضرورت ایک اسکول میں نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ جہاں بجلی نہیں ہے یا پانی نہیں ہے وہاں نہ استاد ہوگا نہ طالب علم ہوگا، لیکن وہ ایک اسکول ہوگا، ضرور اسکول ہوگا اگر ہم اس کو دیکھیں گے۔ 23,000 اسکول، ناظرین کم و بیش آدھی یہ کوانٹٹی بن رہی ہے، آدھی تعداد ہے یہ ٹوٹل 49,000 اسکولوں کی، کم و بیش 23,000 اسکولوں میں بیت الخلا ٹوائلٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے وہاں پہ ٹوائلٹ کا۔ شاید وہاں اگر بچے ہیں یا استاد ہیں تو وہ کیا کرتے ہوں گے اس بنیادی ضرورت کو دیکھ کے؟ ٹوائلٹ نہیں ہے، بیت الخلا کا نظام ہی نہیں ہے، شاید پانی بھی نہیں ہوگا۔ مطلب ہم کہاں ہیں؟ اگر یہ فگرز میں اور آپ جب سنتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے۔ ابھی اسی پروگرام میں شاید شہر میں ہونے والی آتش زدگی پہ بھی بات کرنے والا ہوں، تو یقینی طور پر بڑا دل دکھتا ہے ان کے، لیکن یہ شاید یہ نقصان جو ہے اور جو یہ نقصان ہم کر رہے ہیں، ہم جن نسلوں کو جس طرح سے برباد کر رہے ہیں، یہ نقصان اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ آتش زدگی کا جو ہوا ہے، تاجر پھر سے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، تاجروں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سکت دی ہے، تاجر انجمنوں میں اور ہمارے لوگوں میں کو انشاءاللہ اس کی مدد کریں گے اور دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ہم نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کا نظام کسی قابل نہیں رہا، کہ اب 23,000 اسکول وہ ہیں جہاں بیت الخلا یا ٹوائلٹ کی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا نظام تعلیم۔ اور آخری بات جو انتہائی مشکل ہے آپ سب کو بتانا، کہ 25,000 اسکول وہ ہیں ناظرین جن کی عمارتیں اتنی مخدوش حالت میں ہیں کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں۔ 25,000 اسکول، 49,000، پھر میں کہوں گا کم و بیش آدھی تعداد جو ہے ان اسکولوں کی ایسی ہے جن کی عمارتیں اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی انسان بیٹھ جا سکے یا پڑھ سکے، وہاں پہ جہاں ہم بچوں کے جیسے معصوم بچوں کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہو جاتی ہے ساری باتیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جن مارکیٹوں میں اس بار آگ لگی ہے، بات ہوگی اس پر کہ انہوں نے اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے طور پر اپنی مدد آپ کے تحت کیا کیا۔ یہاں تو ہم ان بچوں کو، معصوم بچوں کی جان سے کھیل رہے ہیں کہ وہ عمارتیں جو ان بچوں کو بٹھانے کے قابل نہیں ہیں، عمارتیں مخدوش ہیں، لیکن ہم انہیں انہی عمارتوں میں بٹھانے پر مجبور کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ بچے وہاں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں پھر کہوں گا کہ سندھ کا نظام تعلیم، یہ ہمارا کروڑوں اربوں کا سندھ کا تعلیمی بجٹ ہمارا منہ چڑھا رہا ہے ان تمام فگرز کے بعد، کہ کس طرح سے سندھ میں نظام تعلیم چل رہا ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے بچے کسی گورنمنٹ اسکول میں جانے کے قابل ہوئے؟ نہیں۔ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، جس کے ذکر بار بار سرکاری سطح پر بھی ہوتا ہے، میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں، پرائیویٹ اسکولز کی پروموشن۔ اگر یہ سرکاری اسکول اس قابل ہو گئے تو پھر پرائیویٹ اسکول میں کون جائے گا؟ پرائیویٹ اسکول نو ڈاؤٹ اس میں بہت اچھے اور بڑے اسکول بھی ہیں، لیکن کہیں بہت ساری جگہوں پر یہ مافیاز بھی ہیں۔ نظام تعلیم سے تو ہر ایک نے اختلاف کیا ہی ہے، سرکاری سطح پر اس کا اعتراف کر دیا گیا ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول کا طبقہ وہ ہے جو ایلیٹ کلاس کو پیدا کر رہا ہے، جہاں پہ ان تمام وزراء کے جن کا یہ کام تھا، ہمارے سندھ کے ہوں یا کسی بھی صوبے کے ہوں، ان کا کام تھا کہ ان اسکولوں کے نظام کو بہتر کریں، لیکن وہ نہیں کر پائے۔ اور ان کے بچے کیونکہ بہت بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے آگے اسی عوام پر ہم پہ حکومت کرنی ہے، تو ان کی تیاری تو کرنی ہے۔ ہم میرے اور آپ کے بجٹ کے ذریعے، میرے اور آپ کے پیسے اور ٹیکس کے ذریعے یہ بچے پڑھتے ہیں کسی بڑے بڑے اسکولوں میں، وزراء کے اور مشیروں کے، اور پھر انہوں نے آگے حکومت سنبھالنی ہے۔ تو یہ ہے نظام تعلیم ہمارے سندھ کا، اور پرائیویٹ اسکول کی پروموشن کے ذریعے، پرائیویٹ اسکول کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکاری اسکول کے نظام کو اس حد تک منہدم کر دو، اس حد تک لے جاؤ کہ اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو اس پر ہاتھ بھی رکھنے کی، بجائے یہ کہ اسکولوں کو بڑھانا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، یہ سارا بجٹ پراپرلی ان جگہوں پر لگے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ہوا یہ کہ 5,000 اسکول بند ہوں گے، 11,000 اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے، جس میں سے 5,000 بند ہو رہے ہیں، یہ 11,000 تو فوراً ہی بند ہو جائیں گے، اور جو ہیں ان کی حالت زار کیا ہے۔ ناظرین اس پہ یقینی طور پر بات بھی ہوگی، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی ہوں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ وقفے کا وقت بھی ہوا چاہ رہا ہے، تو ملتے ہیں وقفے کے بعد اور اس پہ مزید بات کریں گے۔
ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی موضوع پر اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے اور ممتاز تجزیہ کار جو حسب روایت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اس وقت بھی وطن عزیز سے دور موریشس کی وادیوں میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے. تو محترم افتخار غزالی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ غزالی صاحب. اور بات ہو رہی تھی غزالی صاحب کہ سندھ حکومت نے 5000 اسکول بند کر دیے ہیں اور جو تفصیلات میں نے اب تک عوام الناس تک پہنچائی ہیں میں تھوڑی سی چاہوں گا کہ کوئکلی آپ کو بھی بتا دوں کہ 49,000 اسکول زیر سایہ ہیں سندھ میں. 37,000 اسکولوں میں سہولیات میسر نہیں ہیں. 12,000 میں استاد نہیں ہیں. 11,000 میں طالب علم نہیں ہیں. 100 میں سے 90 استاد جو ہوتے ہیں ہمارے آرٹس کے ہوتے ہیں. 7,500 میں چھت نہیں ہے. 8,600 میں ایک استاد ہے, صرف ایک استاد. 18,000 سے زائد اسکولوں میں ایک استاد ہے. 10,000 سے زائد اسکولوں ایک کمرے پر مشتمل ہے. کوئی 16,000 کے قریب جو ہے ان میں بجلی نہیں ہے. 17,000 میں پانی نہیں ہے. 23,000 میں بنیادی سہولت بیت الخلاء کی ہوتی ہے وہ نہیں ہے. اور 25,000 اسکول وہ ہیں غزالی صاحب یقینی طور پہ میں تو یہ فگرز سن کے ہی کہ ان میں یہ عمارتیں اتنی مخدوش ہیں کہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں. سر اوور ویو دے دیجئے کہ سندھ کا نظام تعلیم, خاص طور پہ میں اسکولوں کی بات کروں گا, اس کے بعد یقینی طور پر آپ سے ہائر ایجوکیشن پہ بھی بات ہوگی کہ سندھ کا نظام تعلیم کہاں جا رہا ہے. الطاف بھائی, آپ ایک بڑے اہم ترین ایشو کی جانب جو ہے وہ اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کرائی ہے, اور جو فیکٹس اینڈ فگر آپ نے اس وقت سامنے رکھے ہیں وہ یقیناً ہوش ربا ہیں, اور آپ یوں سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کی بالخصوص ہمارے صوبہ سندھ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے اہم ترین چیز جو بینگ اے مسلم ہمیں سمجھائی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے, کہ جو سب سے پہلی وہی اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی کریم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرمائی وہ تھی اقرا. یعنی اس سے آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ تعلیم کی ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پہلی بار ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا تو جو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اقرا, یعنی پڑھ. اب اس سے آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں, اور تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے بعد جو آپ نے حقائق اس وقت لوگوں کے سامنے رکھے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم جو ہے وہ کس حد تک اس حوالے سے سنجیدہ ہے اور کس حد تک ہماری پروگریس ہے. صورتحال جناب یہ ہے کہ جہاں ایک طرف واش روم اور گرتی ہوئی عمارتیں اور اساتذہ کی کمی اور اساتذہ کی اہلیت کا نہ ہونا ہے, وہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو ہوشربا حقائق آپ نے اس وقت ناظرین کے سامنے رکھے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری حکومتوں کو, ہمارے سیاسی رہنمایان کو اور ہمارے اقتدار پر فائز لوگوں کو تعلیم سے کتنی محبت ہے اور کتنی ہمدردی ہے. آپ نے ایک طرف جو ہے وہ واش رومز کے نہ ہونے کا ذکر کیا اور مخدوش عمارتوں کا ذکر کیا. میں آپ نے ایسے عرض کروں گا کہ لوگ جو ہے وہ ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے تیار ہیں, درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر حصول علم کے لیے تیار ہیں, لیکن اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اکرام کے اندر صلاحیت اور ایبلٹی تو موجود ہو. جب آپ سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو اس اہم ترین محکمے میں اپوائنٹ کر لیں گے, جب ایسے لوگ ہمارے تعلیم کے محکمے میں آ جائیں گے کہ جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہوں گے ہمارے مستقبل کو سنوارنے کی, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جا کے ہمارے قوم کا مستقبل کیا ہوگا اور کس انداز کے. ان شارٹ یہ کہا کہ کمپیٹنسی ہی نہیں ہے ہمارے پاس, وہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں آورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے نظام کو چلا سکیں. جی یہی صورتحال ہے نا. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم یہی طے نہیں کر سکے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں آکسفورڈ یا کیمبرج کا نظام رائج کرنا ہے یا مونٹیسری سسٹم کے تحت پڑھانا ہے. ہم نے لوگوں کو سندھ گورنمنٹ, پنجاب ٹیکس بورڈ اور سندھ ٹیکس بورڈ اور فیڈرل ٹیکس بورڈ کی کتابیں پڑھانی ہے, یا پھر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو بیرون ملک سے امپورٹ کی ہوئی تعلیم کو جو ہے وہ اپنے نوجوان طالب علموں کے ذہنوں میں ٹھوسنا ہے. اچھا غزالی صاحب, یہاں لوور ایجوکیشن کو میں سمیٹتے ہوئے صرف آخری یہ ضرور سوال کروں گا, اس کے بعد یقینی طور پہ ہائر ایجوکیشن پہ بھی بات کرنی ہے, اور میں چاہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکوں آپ کی موجودگی کا, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں
یہ جس طرف گامزن کرتے ہیں کہ اب سرکاری اسکولوں پہ پڑھانا چھوڑیں آپ اور آپ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف اپنا قبلہ کر لیں کہ آہستہ آہستہ میں سارے سرکاری اسکول ختم کر دیں گے. یہ 5,000 کا پہلا ٹریلر ہے. اس کے بعد ایک پوری فلم آنے والی ہے جن میں پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ 11,000 اسکول اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو آگے رن کر سکیں, جس میں سے پہلے فیز میں ہم 5,000 اسکولوں کو بند کریں. کیا یہ پروموشن ہو رہی ہے پرائیویٹ اسکولوں کی؟ دیکھیے عملی طور پر تو ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ اسکولز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو پورے صوبہ سندھ میں اور خاص طور پر ہمارے کراچی شہر کے اندر تو پرائیویٹ اسکولوں کا اس بری طرح سے جال بچھا ہوا ہے کہ لوگ گورنمنٹ اسکول کی جانب رخ کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا الطاف بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کو چلانے کے لیے ہمارے پاس فنڈز ہی موجود نہیں ہیں. ہمارا پورا کا پورا محکمہ تعلیم جو ہے وہ فنڈڈ ہے, اسے بیرون ملک سے امداد دی جاتی ہے. آسٹریلیا, IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ ہمارے اسکولوں کو جو ہے وہ فنڈ کرتے ہیں تو ہم اپنے محکمہ تعلیم کو چلا رہے ہیں. اب جہاں یہ صورتحال ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے نظام تعلیم کو چلانے کے لیے وہ فنڈز ہی اویلیبل نہیں کر سکیں گے تو آگے جا کے کس صورتحال سے ہمارا جو ہے وہ ملک کا مستقبل دوچار ہوگا, یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ محکمہ تعلیم ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کی کھپت ہو جاتی ہے. اس وقت بھی حکومت سندھ نے جو ہے وہ تقریباً 47,000 اساتذہ کی بھرتی کا پروگرام بنایا ہوا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ IBA نے انٹرویو بھی لیا اور اس انٹرویو کے بعد جو صورتحال سامنے آئی, خاص طور پر وزیر تعلیم نے خود صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو ہے وہ پاس ہونے والے امیدواروں کا تناسب جو ہے وہ اس حد تک کم ہے کہ 1% لوگ جو ہے وہ GST کے لیے پاس ہوئے اور تقریباً 6 سے 7% لوگ جو ہے وہ PST کے لیے پاس ہوئے. تو اب جہاں یہ صورتحال ہوگی وہاں آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں. سر ہائر ایجوکیشن کی میں بات کروں گا, کیا یہ تو میں لوور ایجوکیشن کا تو بیڑا غرق ہے, مطلب یہ شیرازہ بکھر گیا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم کا, خاص طور پہ میں صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں, دوسرے صوبے نسبتاً میں ضرور کہوں گا جو اچھا کام جہاں جہاں ہو رہا ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بلوچستان تو ویسے ہی بیچارہ ہر معاملے میں پیچھے رہ ہی گیا ہے. اگر سندھ کا مقابلہ بلوچستان سے کریں تو یہ تو شاید بلوچستان کے لیے بھی بڑی ناانصافی ہوگی, لیکن KPK اور پنجاب جو ہے وہ نسبتاً سندھ سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں ان ٹرمز آف سرکاری تعلیم کے حوالے سے. میں بات کروں گا سر ہائر ایجوکیشن کی. لوور ایجوکیشن پہ تو ہم رونا رو ہی رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن کا کیا حال ہے؟ الطاف بھائی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک اخبار کی خبر نظر سے گزری جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پاکستان کی جو ہائی کلاس یونیورسٹیز ہیں جو طلبہ سے ایک ایک سیمسٹر کی لاکھوں روپے میں جو ہے وہ فیسیں وصول کرتی ہیں, ان کے معیار تعلیم کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. صورتحال یہ ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو اسلام آباد, پنجاب, AP اور کراچی سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنا ایک بڑا نام رکھتی ہیں, ان کا معیار تعلیم بتدریج گرتا جا رہا ہے. ایک زمانے میں ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا ایک نام سنا کرتے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر پاکستان کے مقام کو اونچا کیا. تو اس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی صورتحال جو ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ان کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جو معیار تعلیم ہے وہ پہلے کی نسبت انتہائی نیچے گر چکا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں ہم ایک طرف پرائمری اور ابتدائی تعلیم کی بات کرتے ہیں وہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ان کی ذہنی صلاحیت اور ایبلٹی کا کیا حال ہوگا کہ جب ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیز کے حوالے سے اس طرح کی ہوشربا رپورٹ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ہماری ذرائع سے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں کہ ہم خدا نخواستہ تنقید برائے تنقید سے کام لے رہے ہوں, یعنی یہ ان کی جانب سے دی گئی رپورٹس پر جو ہے وہ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. اچھا اس میں آپ کی پچھلی والی بات کو میں کنیکٹ کروں گا اس بات سے کہ جب ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم کا حال یہ ہے
کہ ہمارے پاس نظام تعلیم کا ہائر ایجوکیشن کا معیار گرتے اس حد تک آ گیا ہے کہ جب ہمیں ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہے، اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کا کسی غیر جانبدار ادارے سے ان کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، ایک چھلنی لگائی جاتی ہے، تو اس میں سے چند فیصد لوگ ہی نکل پاتے ہیں اسے پاس کر کے. تو سر پھر ہم کیسے ایم فل، پی ایچ ڈیز، ریسرچ، جس پہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ بھی اس پہ بڑے آگے پہنچے، تو پھر ہم کیسے پورا کر پائیں گے اس اتنے بڑے ڈسٹینس کو طالب علم اور استاد کے درمیان کے؟ دیکھیے الطاف بھائی، میں آپ سے گزارش کروں، صورتحال اس طرح کی ہے کہ دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں، دنیا کے تعلیمی نظاموں کا جائزہ لیں، خاص طور پر یورپین کنٹریز کا جب ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ہم وہاں کے معیار تعلیم کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے، میں پھر وہی اپنی پرانی اور پچھلی بات کو دہراؤں گا، کہ ابتدائی طور پر ہی ہم ایک طالب علم کا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں. جب ایک طالب علم 4 یا 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت جو اساتذہ اور جو ٹیچرز اس کو دستیاب ہوتے ہیں وہ آئندہ آنے والے 10 سے 12 سال تک اس کی ذہن سازی کرتے ہیں. جب اس کا ذہن بنتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ آگے جا کر ہائر اسٹڈیز کی جانب مائل ہوتا ہے اور پھر اپنے سبجیکٹ کو سیٹ کر کے اس کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہماری ابتدائی تعلیم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو ہم نے اتنا زیادہ خراب کر رکھا ہے کہ وہاں جتنے بھی تھرڈ کلاس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ بحیثیت ٹیچر بھرتی کیا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور گزارش کروں گا آپ کو کہ دیکھیے کیا عالمیہ ہے کہ ہر ادارہ، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، بسد احترام اور جو ہے وہ انتہائی ادب سے جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن ہو یا محکمہ شماریات ہو جس کو مردم شماری کرنی ہے، جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ پرائمری اسکول کے اساتذہ کو بلا لیتا ہے کہ جناب گھر گھر جا کے جو ہے ووٹنگ لسٹوں کا کام کرنا ہے، جی گھر گھر جا کے جو ہے وہ مردم شماری کرنی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اساتذہ کا معیار ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ گھر گھر جا کے لوگوں کی گنتی کریں گے، وہ گھر گھر جا کر ووٹر لسٹوں کو کاؤنٹ کریں گے. تو جب اس لیول کے اساتذہ ہوں گے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ آپ کی اس نسل کو جس نے آگے چل کر ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اس کو وہ کیا تربیت فراہم کریں گے اور کیا علم کی روشنی سے ان کے ذہن اور قلب کو روشن کریں گے. دوسری طرف جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اب ایک طبقاتی نظام ہمارے ملک میں بتدریج پینیٹریٹ کرتا جا رہا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم ہی جو ہے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج لیول سے حاصل کی ہوتی ہے، وہی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جاتے ہیں، وہی فارن یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ملک کی باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو لوگ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے والدین نے پہلے ہی اپنے ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آگے چل کے زیادہ سے زیادہ ایک لرک بننا ہے یا ایک اسٹینو ٹائپسٹ بننا ہے یا کسی جگہ جا کے جو ہے وہ ادارے میں ایک نائب قاصد بن جانا ہے اور 50 سال اور 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی گلی کوچے میں جو ہے وہ خود چلا کے بیٹھ جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین بہت شکریہ افتخار الہی صاحب، کیونکہ وقفے کا وقت ہوا چاہ رہا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقفہ لینا ہے، تو بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور ناظرین اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والی آتش زدگی پر. افتخار غزالی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں وہ تمام عوامل پہ تجزیہ پیش کیا اپنا کہ اگر ہم نے نظام تعلیم کو بدلنا ہے، اگر ہم نے ان سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا تو کمپیٹنسی کے ساتھ لوگوں کو آگے لانا ہوگا. اور جب تک ہم اس کمپیٹنسی کو پورا نہیں کر پاتے ہمارے آگے بڑھنے کے چانسز انتہائی معدوم سے رہ گئے ہیں. وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اگلے موضوع پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد میں حاضر ہوں اور میں نے کہا تھا آپ سے کہ کراچی میں پے در پہ لگنے والی آتش زدگی یقینی طور پر یہ کئی سوالیہ نشان لے کے آ رہی ہے ہمارے سامنے اور بڑا مشکل ہو گیا ہے ان حالات میں کاروبار کرنا
اور پھر اتنے بڑے, کوئی کم نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں اربوں کا نقصان ہونے جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کی آنکھوں پر جو نہیں رنگ رہی, بلکہ جو تاجر انجمنیں ہیں, تاجر ایسوسیشنز ہیں, اور جو مارکیٹ ایسوسیشنز ہیں, جو ان اٹ سیلف ایک مارکیٹ کے اندر کیا حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے, اس پر کیا پیش رفت ہوئی ان تمام بڑے بڑے واقعات کے بعد. تو اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں ممتاز سماجی اور کاروباری رہنما ہیں, سینئر چیئرمین ہیں لا اینڈ آرڈر کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کے, مینیجنگ کمیٹی کے رکن بھی ہیں, ینگ انرجیٹک منہاج گلفام میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم منہاج صاحب. وعلیکم السلام. منہاج صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ لائن پہ رہنے کے لیے. اور یقینی طور پر آپ نے انٹروڈکشن میں سنا کہ میں نے کہا کہ پے در پہ آتش زدگی. ابھی سب سے پہلے میں آغاز کروں گا کوآپریٹو مارکیٹ پہ, جہاں پہ آپ کے الیکٹرانکس کے بھی بے شمار تاجر ہیں اور آپ کی ایسوسیشن سے وابستہ, اور نو ڈاؤٹ کہ آپ کراچی کی تمام ایسوسیشن کو جو ہے آپ کی ایسوسیشن جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے. تو کپڑے کے تاجر بھی اس میں تھے, ہینڈی کرافٹس بھی تھا, بلکہ تمام ہی ملا جلا رجحان تھا. کیسے دیکھتے ہیں اس آتش زدگی کے اور اس کے بعد کے عوامل کو سر؟ جی بہت شکریہ الطاف بھائی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بہت ایک تشویشناک بات ہے, اور میں آپ سے ایک چیز اور ابھی گزارش کروں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, پہ ٹی وی نیوز پہ بھی آیا کہ صدر کے علاقے میں پارکنگ پلازا کے قریب بھی آگ لگی ہے پیٹرول پمپ پر. تو دیکھیں یہ بہت تشویشناک ہے, اور اربوں روپے کا نقصان ایک ایسے شہر میں جو آپ کا پاکستان کا معاشی ہب ہے, جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, جو آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے پورے پاکستان کے لیے, پوری ملک کی معیشت کے لیے, وہاں پر آگ لگنا, تاجروں کا اتنا بڑا نقصان, اربوں روپے کا نقصان. تاجر جو دینے والا ہاتھ سیکنڈ کے اندر مانگنے پہ آ جائے یا روڈ پر آ جائے, اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اور مطلب ہم لوگ خود پریشان ہیں. ہم مارکیٹ ایسوسیشن کے حوالے سے بھی ڈیلی بیسس پر ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. جی منہاج صاحب, میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے تو وہ عوامل کیا رہے کوآپریٹو مارکیٹ کے بارے میں. مختلف پیشن گوئیاں ہیں, مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آیا وہ آگ لگائی گئی ہے یا لگ گئی ہے. غالباً کچھ نوٹسز اس سے پہلے سرف ہوئے تھے, کچھ جو بلڈنگ مافیا ہے جنہوں نے بلڈنگ کو ایکسٹینڈ کیا تھا, ایکسٹینشن جو ہوا تھا ان کے, اور جو بیسک گراؤنڈ فلور پہ رہنے والی انجمن یا تاجر یونین ہے اس مارکیٹ کی, ان کے درمیان کو تھوڑی سی چپکلش کا نتیجہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا. کوئی اسے شارٹ سرکٹ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگ لگائی گئی ہے کیونکہ جس تیزی سے یہ پھیلی ہے. آپ کے اب تک کے اندازے یا اب تک کی جو کارروائیاں یا اب تک کی جو تفتیش ہوئی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اس پہلو کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو تاجروں کے تحفظات ہیں کہ وہاں پر 80% جو طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آگ لگائے گی, اس پہلو کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے خود بھی وزٹ کیا, کیونکہ ایک فلور جلنا پورا, اور اس کے بعد اوپر کا فلور بالکل سیف سائڈ رہنا. دیکھیں ہماری دعا اللہ پاک سب کو بچائے. اگر کسی ایک کی دکان جلتی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو وہیں تک روک دیں, اس سے آگے نہ جائے, ہماری یہ دعا ہے. مگر اس میں یہ کافی تشویشناک ہے, اور ہمیں مطلب سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی. اب تک کی تفتیش کوئی قانونی ادارے حرکت میں آئے ہیں اس پر, یا اس کے بعد کوئی اب تک کی کوئی رپورٹ سامنے آئی, ابتدائی رپورٹ جسے ہم کہتے ہیں؟ سننے میں یہ آ رہا ہے باوثوق ذرائع سے کہ فائر بریگیڈ کی اور پولیس کی رپورٹس کا آنا باقی ہے, جبکہ کچھ اداروں نے رپورٹس اپنی کی ہے, اور اس میں یہ شاید یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ یہ دہشت گردی بھی یا کوئی ایسی کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. صاحب بھی وہی جو میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اس میں ہم دوسرے پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اور کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کیونکہ ایف آئی آر اس کی رجسٹر ہو چکی ہے اور تفتیشی عمل جاری ہے. تو جو خدشات ہیں اس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے طریقے سے ایسوسیشن کی بیس پہ بھی دیکھ رہے ہیں, قانونی ادارے جتنے بھی ہم ان سے رابطے میں, انشاءاللہ رپورٹ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آئے. اچھا, اس میں ایک اور چیز سامنے آئی کہ بالکل صدر میں کوآپریٹو کا اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد پھر وکٹوریا مارکیٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑی آتش زدگی کا واقعہ ہوا. اس کے بعد کل کا واقعہ جوڑیا بازار میں کچھ جگہوں پر آگ لگیں. یہ کاروباری علاقوں میں ایک ساتھ 3 دنوں کا جو میں بڑی واقعات کا ہونا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ یا کوئی ایسا ہاتھ کار فرما ہے جو کراچی کی
ताजिर एक्टिविटीज को नुकसान पहुंचाना चाहता है? बिल्कुल हो सकता है, ताजिरों से कौन ना खुश होगा। जी जी, ये सोचने की बात है कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जो ताजिरों से ना खुश हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस शहर के, जो रोशनियों का शहर है उसके दुश्मन है, क्योंकि ताजिर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। खास तौर पे हमारे कराची के जो ताजिर हजरात हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स देने में भी सबसे आगे हैं। आपको भी ये भी पता होगा कि अगर आप काउंट करें तो 70% और 94.5% टैक्स कराची के ताजिर ही देता है। बिल्कुल। सदर का एरिया, अभी आपने लास्ट रिपोर्ट देखी होगी, जो सदर का एरिया है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कराची का। बिल्कुल सही। तो उसमें वो कौन से अवामिल हैं जो हमसे ना पूछें, जो ताजिरों से ना पूछें, इसको बिल्कुल एक यकीनी बात है, इसको भी मद्देनजर रखते हुए हमें देखना होगा और आइंदा के लाए अमल भी बनाना होगा। क्योंकि ताजिर, अगर अल्लाह ना करे कि ताजिर इस मुल्क के मतलब डूब गए या रोड पर आ गए, तो मुल्क का ये पहिया कैसे चलेगा। बिल्कुल सही है। और अगर तिजारत और मईशत का में रीढ़ की हड्डी रखते हैं ये छोटे छोटे दुकानदार जितने भी मार्केटों के अंदर बैठे हैं, और यकीनी तौर पर अगर इनका ख्याल ना रखा गया या ये इस किस्म के वाकयात से दो चार रहे, इस किस्म की दहशतगर्दी अगर मैं कहूँ से भी दो चार रहे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल अब आपकी थोड़ा सा मार्केट एसोसिएशंस की तरफ आता हूँ। क्या मार्केटों के अंदर मिनाज साहब आप नहीं समझते हैं कि इस किस्म के इनिशियल बेसिस पर होता ये है कि जब आग छोटी होती है तो उस वक्त हमारे पास बुझाने के लिए कुछ नहीं होता, और फिर ये बढ़ते बढ़ते आग तो आग है, फैलेगी तो नहीं देखती कि किसकी दुकान में जा रही है। और यही शायद देखने में भी आ रहा है कि अगर ये दहशतगर्दी भी है या अगर कोई शॉर्ट सर्किट भी है, कोई खुद ही खुद लग चुकी है, तो क्या इसमें मार्केटों के अंदर इस किस्म के इंतजामात नहीं होने चाहिए कि इनिशियल बेसिस पर, इब्तदाई लेवल पर ही उस पर काबू पाया जा सके। फायर के बहुत सारे ऐसे अलार्म्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसके जरिए से इन आग को बुझाया जा सकता है। इसके लिए क्यों कोई एसोसिएशन अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत काम नहीं करती? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें कुछ मार्केट के दुकानदारों की भी गफलत हो सकती है बहुत सारी जगहों पर। और एसोसिएशन के हवाले से जो आपने बात की, तो हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है रिजवान इरफान साहब, बाकायदा उनकी इंस्ट्रक्शन थी अभी आग लगने की नहीं, इससे पहले की, क्योंकि आपको पता है माजी में मोबाइल मार्केट में भी एक ऐसे 2 वाकयात हो चुके हैं जो शॉर्ट सर्किट की वजह से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदाई तौर पर हमारे पास हालात मौजूद थे जिसकी वजह से आग पर काबू पा लिया गया, और अल्लाह के फजल करम से वो नुकसान इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ये अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। इसमें एक बात और कि मार्केट एसोसिएशन उसको अभी लीड कर रहे हैं हमारे रिजवान साहब। हम लोग डेली मीटिंग्स कर रहे हैं, उन मीटिंग में एक ही बात हो रही है कि आप इनिशियल बेसिक जो वजूहात हैं उसको आप जाने कि तार मार्केट में जो लटके हुए हैं, जो एक्स्ट्रा तार हैं, जो एक्स्ट्रा वायरिंग हुई है, ये कहीं से इधर उधर से कोई फ्लो आ रहा है। अब आप देखिए सर्दियां हैं, हवा बढ़ती है, कहीं कोई सिगरेट जलता हुआ फेंक देता है। ये हमें दुकानदारों को भी और जितने भी लोग हैं मार्केट में उनको भी एहतियात करनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। आपका लाखों अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का सरमाया लगा हुआ है, तो ये हमें खुद भी देखें, बहुत सारी चीजें हम गवर्नमेंट में डाल देते हैं। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट का काम तो है बिल्कुल, इतने बड़े शहर को आप चंद एक आपके फायर हाइड्रेंट है, वहां पर भी आपके पास पानी नहीं होता। मैं पहले गवर्नमेंट की गफलत तो यहाँ पर है, मगर जो हमारे ताजिरों के, दुकानदारों की गफलत है, उस पर भी मैं नजरसानी और निशानदेही करना चाहूंगा कि उनको भी चाहिए कि वो फायर जो आग बुझाने वाले जो सिस्टम है, आलात हैं, वो लगाएं अपने पास। वो पहले अपनी सेफ्टी खुद करें, क्योंकि आपका सरमाया है, आप लोगों के पास गवर्नमेंट नहीं आएगी। ये अभी तक आपने देखा होगा माजी में कितने वाकयात हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने जो थोड़ा बहुत अगर कहीं अपना हिस्सा डाल दिया, मगर ताजिरों ने अपनी मदद आपके तहत अपने आप को दोबारा। बिल्कुल, मेरा सवाल हुकूमत की बड़ी अच्छी बात की, मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम का आखिरी वक्त है कि हुकूमत का इन सारे वाकयात पर क्या रद्द-ए-अमल रहा, आपकी क्या डिमांड्स रही और अब तक हुकूमत का इस पर क्या रिप्लाई रहा है। क्योंकि मैं यहाँ एक बात जरूर जो हमारी नाज़रीन की तवज्जो के लिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम बना लेते हैं, 40 मंजिला 45 मंजिला तक की कराची में बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों में अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर कोई आग लग जाती है तो हमारे पास बुझाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे क्या इतनी बड़ी स्नार्कल है हमारे पास कि जिसके जरिए हम इतने हाइट पर पहुंचकर आग बुझा सकें? क्या हेलीकॉप्टर और जहाजों के जरिए क्या हम उन पे हम आग बुझाने वाले केमिकल्स फेंक सकते हैं? ऐसी कोई भी सहूलत मौजूद ना हो जिस हुकूमत के पास वो सिर्फ बिल्डिंगें बनाने पे और बड़े से बड़े कारोबारी मॉल्स बनाने पर तवज्जो दे रही हो। तो आप क्या कहते हैं कि हुकूमत का क्या रवैया रहा है अब तक मिनाज साहब? बहुत ही गैर संजीदा रवैया रहा है हुकूमत का।
اگر حکومتی ارکان کی جانب دیکھیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو سیریس لیں. اگر آپ نے بات یہاں پر بلند و بالا عمارتوں کی وہ جو بنتی ہیں اس میں کیا آیا انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا کہ اس میں فائر سسٹم موجود ہے, اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی آگ لگتی ہے یا کوئی سانحہ ہوتا ہے, وہاں پر تو فیملیز رہتی ہیں, ان کے اربوں روپے کے مطلب انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے, وہ اپنا ایک گھر بناتے ہیں اتنی محنت سے, تو وہاں پر آیا چیک اینڈ بیلنس ہے. سیکنڈ چیز کہ ہم کب تک, ایک آپ نے سنارکل کی بات کی تو پاکستان نیوی آتی ہے, ان دی اینڈ ہمارے اپنے ادارے آتے ہیں آگ بجھانے میں بھی. آج بھی دیکھیں کہ رینجرز کی جو جوان ہیں وہ سب سے پہلے پہنچے, یا جو صدر میں جو آگ لگی یہ پارکنگ پلازا پہ پیٹرول پمپ پر, تو ہماری فائر بریگیڈ باہر میں ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا ہم فائر بریگیڈ والوں سے بھی کیا شکوہ کریں کہ گورنمنٹ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کتنا کیا ہوا ہے, آپ نے ان کو گاڑیاں کتنی دی ہیں, آپ نے ان کو پانی کے جو ذخیرہ کرنے کی جو جگہ ہے وہ کتنی دی ہوئی, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی کم و بیش 6 کروڑ سے اوپر, یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو مطلب وہ آبادی ہے جو آپ کے اس میں نہیں آئی, مردم شمار میں نہیں ہے, اس سے بڑا آپ کا شہر ہے 6 کروڑ کی آبادی والا. آپ 3 کروڑ کا رونا رو رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح پہلے آپ چیک اینڈ بیلنس گراؤنڈ پہ آئیں کہ آپ کی آبادی کتنی ہے, وہاں پر کاروباری طبقہ کتنا ہے, اور یہ جو ایک آگ لگتی ہے نا ایک مارکیٹ میں, تو وہ ایک دکاندار نہیں جاتا, اس کے ساتھ 12-15 خاندان جاتے, اس کے ساتھ پھر پیچھے جڑے ہوئے سارے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد, پورا سسٹم سر رک جاتا ہے. اس آخری سوال کے ری ہیبلیٹیشن کے لیے ایسوسیشن نے ان دکانداروں کے لیے اور ان دکان پہ کام کرنے والے بہت سارے لوگوں, ان کا تو چولہا ٹھنڈا ہو گیا. اب تو شاید جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ دینے والے جو ہے لینے والوں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ آخری سوال تھوڑا سا سنجیدہ سا سوال ہے اور افسردہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عوام کو اور اداروں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ان کی اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کریں. بہت سارے ایسے ملازمین, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے جو بے روزگار ہو گئے, کیونکہ ان کی تو دکانیں جل چکی ہیں, ان کے مالکان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے دینے کے لیے. تو اس کے لیے کوئی ایسے ری ہیبلیٹیشن کا پروگرام کا ارادہ ہے یا حکومت سے اس قسم کا کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ بالکل ہم حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے. ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے جان مال کی تحفظ کرے, اور ہم اپنے لوگوں سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ یہ زکوٰۃ کے, صدقات کے, یہ ان چیزوں کے مستحق نہیں, یہ ہمارے تاجر ہیں. ہم میں سے آپ وہاں پر جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, اس میں سے ہم دکانداروں کو چاہیے, ہم تاجروں کو چاہیے آگے بڑھیں. جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو ہم اپنے پاس رکھیں, کام پہ رکھیں, اچھی سیلریز پہ رکھیں کہ ان کے گھر کے چولہے جلتے رہیں. اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ ہم مالی مدد بھی کریں. تاجروں کو آگے بڑھنا چاہیے ہر صورت میں, جس کا جو کام ہے وہ اس طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے, اس کا کام بڑھانے میں مدد بھی کرے, ادھار میں بھی, یا قرضے نہیں چاہیے ہمیں. مطلب ایک تو سود نے ہمارے ملک کا نظام بیڑا غرق کر کے, دیکھیں جو چیز سود ہے اس میں تو اللہ پاک سے بھی جنگ ہے, اس میں ہم لوگ سب خلاف ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی آئے, آگے بڑھے اور ان تاجروں کی مدد کرے تاکہ ملک کی معیشت کا پہیہ چلے. یہ تاجر اگر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ملک ہمارا پروان چڑھے گا اور ہم آگے جائیں. اور آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا صاحب, میری تمام ہمارے تاجروں سے بھی درخواست ہے اور علماء دین سے بھی درخواست ہے کہ ایک زکوٰۃ کا پہلو ہے, اس کو وہ اجاگر کریں کہ انشاءاللہ وہ اللہ پاک کا حکم ہے, قرآن پاک میں جو چیز آ گئی کہ آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. تو میری تمام بھائیوں سے, تاجر بھائیوں سے اور علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو بتائیں اور لوگوں کو, تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں اور زکوٰۃ کی طرف بھی آئیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ میراج صاحب آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, اور یقینی طور پر بڑی سیر حاصل گفتگو رہی آج کے اس سیشن میں, آخری سیگمنٹ میں. ناظرین, بڑی افسوسناک خبریں تو یہی ہیں کہ جس شہر میں پیزا تو 5 سے 7 منٹ میں پہنچنے کے دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن اس شہر میں فائر بریگیڈ اور ایمبولینس جو ہے وہ گھنٹوں نہیں پہنچ پاتی. تو اس پہ غور کرنا ہوگا, اور اگر انسانی زندگی کسی پیزا سے زیادہ قیمتی ہے, انسانی جان و مال جو ہے وہ پیزا سے زیادہ قیمتی ہے, تو اس سے 2 منٹ پہلے ہی پہنچنا چاہیے فائر بریگیڈ کو اور ایمبولینس کو اور دیگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. اسی بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمارے فیڈ بیک میں ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.